औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आंखों सुनते कानों सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आकाए दो आलम खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी आल पाक पे, सहाबा कराम पे, औलिया कराम पे दरूद और सलाम के बाद विलाग का आगाज करूँगा कि देखें, जब इंसान अल्लाह को छोड़ के दुनिया की तरफ लग जाता है ना, तो उसका अंजाम क्या होता है। मिसाल दे रहा हूँ इमरान नियाज़ी की, जिसको पठानों ने खान बना दिया हुआ है। वैसे ये खान है नहीं, ये पंजाबी है और नियाज़ी है। इसने अपना कबीला ही छोड़ दिया पठानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। उस पे बात होगी कि उसने ट्रंप पे उम्मीदें लगाई हुई थी ना, कि ट्रंप आएगा और मुझे बचाएगा, गवर्नमेंट पे प्रेशर डालेगा, गवर्नमेंट मुझे फौरन रिलीज कर देगी। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि अब यहाँ पे जो प्रेशर डालने वाला बैठा हुआ है ना, वो अली का शेर है, फातिमा और अली की औलाद है, शाह शम्स तबरेज की नस्ल है, जिसने मुल्तान में सूरज को सवा नेज़े पे बुला लिया था। अगर अल्लाह ने उसको इतनी ताकत दी थी कि वो सूरज को सवा नेज़े पे बुला सके, नीचे ला सके, तो इसको भी अल्लाह ने बेहिसाब ताकतें दी हुई हैं। ये अगर जाहिर नहीं कर रहा है तो मुल्क के मफाद में तो ला रहा है। मुल्क देखे तेजी से तरक्की की तरफ गामजन हो रहा है ना। अब जिसने प्रेशर डालना था वो खुद राब्ता करके तारीफें कर रहा है, इस पे बात होगी। और मलक रियाज ने क्या खुफिया पैगाम दिया है इमरान खान को जेल में, उस पे बात होगी। और कल जो लोग शहीद हुए हैं बन्नू के धमाके में, उस पे बात थोड़ी सी मुख्तसर सी, बस शहीद होने वालों की मुकम्मल तादाद बता दूंगा। कुछ बड़ी है तादाद, अल्लाह बाकियों को सेहत दे। तो बाकी जो है ना, जो हमलावर थे उनकी तादाद भी ज्यादा थी, वो भी बताऊंगा मुख्तसर से वक्त में। बहुत मालूमाती व्लॉग है, गौर से सुना करें, मालूमात लिया करें, क्योंकि ये मेरा वाहिद चैनल है जो कि आप लोगों को सच दिखाता है। इतनी सी खबर होती है तो इतनी ही बताता है, उसको मिर्च मसाला लगा के इतना नहीं करता है। तो देखें, जो चैनल जो साफी लिफाफा नहीं लेते हैं, अब मैं सबसे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे सीनियर हूं, लेकिन मैंने कभी लिफाफा नहीं लिया। रोजे की हालत में झूठे पे लानत होती है, कभी लिफाफा नहीं लिया और डरा भी नहीं हूं। आंखों में आंखें डाल के बात की है, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे शहबाज शरीफ है, चाहे इमरान है, चाहे ज़िया है, मुशर्रफ है, जितने भी आए हैं ना, मैंने किसी से नहीं डरा। जेलें जरूर काटी हैं, डरा नहीं हूं, झुका नहीं हूं, बिका नहीं हूं। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दिया करें। ये मेरा नहीं, आप सब का चैनल है, ये हम सब का चैनल है, ये पाकिस्तान के 26 करोड़ आवाम का चैनल है। ये इंडिया में मेरे बहुत ज़्यादा लोग देखने वाले हो गए हैं, सऊदीया में जो देख रहे हैं, इंग्लैंड में देख रहे हैं, ख़वातीन जो मेरी बेटियां देख रही हैं, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और उन बेटियों से मेरे एक ही बस रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, तो कि देखें, आज अगर आपके सास ससुर बूढ़े हैं, उनका ख्याल रखा करें, क्योंकि अब ये आपके माँ बाप है। अपने माँ बाप तो आपने घर में छोड़ दिए हुए थे, कल आपने भी सास बनना, और वक्त तेजी के साथ गुजर रहा है। ये देखे, कल तक फरौन बना हुआ था ना इमरान नियाज़ी, आज बेबसी की तस्वीर बना हुआ है। ये हिसाब आप लोगों का भी हो जाना है। आज अगर आप लोग ताकत में है ना, तो कल आप लोगों ने भी कमजोर हो जाना है, बूढ़ा हो जाना है।
اس لیے بوڑھوں اور بزرگوں کا خیال رکھا کریں. اگر کسی گھر میں ہیں تو ان کی عزت کیا کریں, ان کا احترام کیا کریں, ان کے پاس بیٹھا کریں, ان کو تنہا نہ چھوڑیں. یہ تنہائی مار رہی ہے بزرگوں کو. الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے بچے, میرے پوتیاں پوتے کبھی مجھے تنہا نہیں ہونے دیتے ہیں. تو بعض مرتبہ جب بہت زیادہ شور ڈالتے ہیں تو میں خود ہی اپنے کمرے سے ان کو بھگا دیتا رہتا ہوں, کیونکہ ذکر اذکار کرنا ہوتا ہے. تو کوشش کیا کریں, یہ رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہے, زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کو کھولیں, پڑھیں, قرآن پاک کو پڑھیں, اور اس کے علاوہ ذکر اذکار میں درود شریف کو, درود ابراہیمی, نماز والے درود شریف کو فضیلت دیں, اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں, کیونکہ اس کا ایک مرتبہ پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں, 10 درجے بلند ہوتے ہیں, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں. اور جب صبح سے شام تک آدمی پڑھے گا تو کتنی نیکیاں ملیں گی, کتنے ثواب ملیں گے. نفل پڑھنے کی بجائے نہ اپنی قضا نمازیں پوری کریں, کیونکہ فرض ہیں وہ آپ پہ. وہ یہ جو قضائے عمری کی وہ جو فراڈ مچا ہوا ہے نا, اس کی کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے. وہ آپ لوگوں کو حساب دینا پڑے گا. نیت اس طرح کریں کہ میری جو سب سے پہلی قضا نماز ہوئی ہے اس کی میں قضا پڑھتا ہوں, بس اس طرح, بس آگے آگے نیت کرتے جائیں اور پڑھتے جائیں. اس میں فائدہ یہ ہے کہ صرف فرض ہی پڑھنے ہوتے ہیں, فرض پڑھتے جائیں اور اللہ سے معافی بھی مانگتے جائیں اس کے بعد کہ اے اللہ ہم سے جو کوتاہی ہوئی ہے اس کی ہمیں معافی دے دے. میرے سمیت ہم سب سے ہوئی ہیں, میں کوئی اپنے آپ کو فرشتہ نہیں کہتا ہوں, سب سے ہوئی ہیں غلطیاں, سب سے کوتاہیاں ہوئی ہیں. تو اللہ ہم سب کی ہدایت دے, معاف کرے. اور باقی دیکھیں, عمران خان تکیہ کر کے بیٹھا ہوا تھا, یقین کر کے بیٹھا ہوا تھا پہلے کہ منصور علی شاہ بنے گا تو میں رہا ہو جاؤں گا, مجھے رہا کرا دے گا, حکومت توڑ دے گا. اور پلان بھی یہی تھا عالمی طاقتوں کا, اس کا نہیں. پیچھے جو اس کے اسپانسر بیٹھے ہوئے تھے نا, ان کا پلان تھا. ملک کے چھوٹے چھوٹے 4 ٹکڑے کرنا ہے, انڈیا کے ماتحت کرنا ہے, یہ سب پلان بنا ہوا تھا. یہ 4 ملکوں کی سپورٹ اس کو حاصل تھی. نمبر 1 پہ اس کو سپانسر کر رہے تھے اسرائیل, انہوں نے تو اپنی بیٹی تک دے دی تھی. جمائمہ کون ہے؟ یہودی ہے. اس کا سسر کون ہے؟ گولڈ سمتھ یہودی ہے. اس کا بھائی کون ہے جس کی یہ جا کے مہم چلا رہا تھا ایک مسلمان کے خلاف. پھر یوں تھڑ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں آپ سختی سے بولتے ہیں. میں کیا کروں بھائی, آپ لوگوں کو میں کچھ نہیں کہتا ہوں, روزے کی حالت میں ہوں, بس اللہ ہدایت دے آپ لوگوں کو, بس اتنی ہی دعا ہے. تو اس کے بعد پھر ٹرمپ پہ امید لگا کے بیٹھا ہوا تھا. منصور علی شاہ کو دیکھو اللہ نے کیسا پکڑ میں لیا, اس کے ساتھ جو جج تھے وہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں. اور اس کے بعد یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو سینئر ترین جج تھا وہ بھی کرپشن میں لتھڑا ہوا ہے, منصور علی شاہ سمیت یہ سب کرپشن میں لتھڑے ہوئے لوگ ہیں. جسٹس عائشہ وہ کیا ہے؟ اس کے لیے جج بننے کے لیے ضروری ہے نا پہلے وکالت کرنا. یقین جانیے روزے کی حالت میں اس نے, میں الفن کہہ رہا ہوں, میں چیلنج دے رہا ہوں جسٹس عائشہ کو کہ وہ ایک دن بھی اس نے وکالت کی ہی نہیں, جج بنی بیٹھی ہے. یہ ٹاؤٹ ہیں عالمی طاقتوں کے, ان کے کہنے پہ ہی ان کو لگایا گیا تھا اپنا اقتدار کو طول دینے کے لیے, اپنی بادشاہت قائم کرنے کے لیے. جنرل فیض امید نے یہ اس کا ہی لگایا ہوا گند ہے جس کو آج پوری قوم بھگت رہی ہے. تو اس نے بھی پلان بنایا ہوا تھا 30 سال کا, 30 سال میں نے حکمرانی کرنی ہے, ملک کو دب کے لوٹنا ہے, اور اس کے بعد ملک کے 4 ٹکڑے کر کے خود امریکہ بھاگ جانا ہے. کیسی اللہ کی پکڑ میں آیا ہے. تو اب جیسے وہ اللہ کی پکڑ میں آیا ہے نا, ایسے ہی عمران نیازی المعروف عمران خان, جس کو پٹھانوں نے خان بنایا ہوا ہے, وہ بھی اللہ کی پکڑ میں آیا ہوا ہے. جتنی مرضی کوشش کرے, جس بندے سے وہ امید لگاتا ہے نا وہی بندہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے. تو جو ملک ریاض نے خفیہ پیغام بھیجا ہے نا وہ آخر میں بتاؤں گا. تو اب آپ آ جائیں جناب ٹرمپ کی طرف. ٹرمپ نے کل خود رابطہ کیا, پرسوں رات کو رابطہ کیا گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ.
اس کے بعد پھر اس نے پہلے وزیر اعظم سے بات کی، اس کے بعد پھر صدر سے بات کی، اس کے بعد پھر اس نے آرمی چیف سے بات کی، اور اس نے اقرار کیا کہ بھائی یہ جو آپ لوگوں نے داعش کا سربراہ گرفتار کیا ہے نا، اس کو ہماری پوری ایجنسیاں مل کے بھی نہیں ڈھونڈ پا رہی تھی کہ کہاں پہ چھپا ہوا ہے۔ یہ پاکستان کے اعزاز ہے، پاک فوج کا اعزاز ہے، اور اس نے باقاعدہ تعریف کی، تسلیم کیا کہ آئی ایس آئی بھی دنیا کی نمبر 1 ایجنسی ہے اور پاک فوج کی دنیا کی نمبر 1 فوج ہے۔ اب دیکھیں جب دشمن تعریف کر رہا ہو نا تو اس وقت مزہ آتا ہے تعریف سننے کا بھی۔ تو اب دیکھیں کس طریقے سے اللہ کی کرم نوازی ہوئی ہے کہ جس پہ یہ یوں تھڑکوں تکیہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ آئے گا تو ہمیں ریلیف دے گا، اللہ سے نہیں کہا، کافروں سے کہا۔ بھائی وہ مسلمان تو نہیں ہے، وہ تو کافر ہے، ان سے امید لگا کے بیٹھی ہوئی تھی یہ قوم۔ یہ یوتھڑ جو ہے نا، یہ قادیوڑے ہیں، یہ 99% قادیوڑے ہیں، یہ مسلمان نہیں، یہ خود بھی کافر ہیں۔ ایک کافر دوسرے کافر سے ہی مدد مانگتا ہے نا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے۔ یہ بھٹو کا اللہ بھلا کرے، مولانا شاہ احمد نورانی کا اللہ بھلا کرے، ان کو جنت میں جگہ دے، بھٹو کو جنت میں جگہ دے، مولانا مفتی محمود کو اور اس وقت کی پوری کابینہ کو اللہ جنت میں جگہ دے، اور قومی اسمبلی پوری کا مشترکہ فیصلہ تھا کہ یہ کافر ہے۔ اور جب بھٹو دستخط کرنے لگا تھا نا تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ میں اپنی موت کے پروانے پہ دستخط کر رہا ہوں۔ تو اب بعد میں دیکھ لیں، اس نے صحیح کہا تھا، اس کو تو اللہ نے شہادت کی موت دے دی، اور اس کے ہزاروں لوگ جاتے ہیں، اس کا عرس منایا جاتا ہے، اس کو پیر کا درجہ مل گیا ہے، شہید کا درجہ مل گیا ہے۔ ضیاء کا کیا اشر ہوا ہے، سب نے دیکھا نا، جو اس کا کو موت میں پہنچانے کا عالمی طاقتوں کا ٹاؤٹ بنا تھا، اس کا اشر دیکھ لیں۔ آج اس کی قبر حالانکہ فیصل مسجد میں ہے، لوگ پاس سے گزر کے چلے جاتے ہیں، 100 میں سے 1 یا 2 بندے اس کی قبر پہ فاتح کے لیے جاتے ہیں، بس اس سے زیادہ کوئی نہیں جاتا ہے۔ یہ اشر ہو جاتا ہے بعد میں، پھر جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے نا، اس کے لیے دنیا میں بھی تکلیفیں اور آخرت میں بھی تکلیفیں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کا فرما بردار بنے، بندوں کا نہیں، اور اللہ سے ہی مدد مانگے۔ کوئی بندہ کسی کو مدد نہیں دے سکتا ہے، حتیٰ کہ نبی اور پیغمبر بھی طاقت نہیں رکھتے ہیں کسی کی مدد کرنے کی یا کسی کو بچانے کی، اگر اللہ اس کو نہ بچانا چاہے تو۔ نبی اور پیغمبر نہیں بچا سکتے ہیں تو یہ دنیا داروں سے امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ آئے گا، ٹرمپ آئے گا تو ہمیں بچائے گا۔ ٹرمپ خود پاک فوج کی تعریف کر رہا ہے، آئی ایس آئی کی تعریف کر رہا ہے، ان کو نمبر 1 فوج قرار دے رہا ہے، ان کو نمبر 1 آئی ایس آئی ایجنسی قرار دے رہا ہے، ورلڈ کی، پورے ورلڈ کی نمبر 1 ایجنسی قرار دے رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے ہمارے ملک کے لیے قابل فخر بات۔ جس فوج کو یہ قادیوڑے کل تک گالیاں دیتے تھے، اب اس فوج کی ان کا ابو بھی تعریف کر رہا ہے۔ ٹرمپ کو ابو بنایا ہوا تھا نا، ان کا ابو بھی اب تعریف کر رہا ہے کہ آئی ایس آئی بھی نمبر 1 ہے ورلڈ کی، اور پاک فوج بھی ورلڈ کی نمبر 1 فوج ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ٹرمپ کہہ رہا ہے، جس نے پوری دنیا کو وقتہ ڈالا ہوا ہے، حتیٰ کہ دوستوں کو بھی۔ اچھا، بیوقوف جب بندہ بن جاتا ہے نا حکمران، جیسے عمران بیوقوف تھا، خیر یہ بیوقوف نہیں، یہ تو بہت چلاک اور بہت خطرناک۔ جس صحافی کو یہ چاہتا تھا اس کو ذلیل و خوار کر دیتا تھا، چور بنا دیتا تھا، خود چور اور دوسروں کو چور چور کہہ رہا تھا، خود چور اور خود ڈاکو دوسروں کو ڈاکو کہہ رہا تھا، خود کرپشن میں لتھڑا ہوا دوسروں کو کرپٹ کہہ رہا تھا۔ غرور اور تکبر اتنا، اوے کر کے بات کرتا تھا، اوے ڈی ایس پی، اوے ایس پی، میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا، میں تمہیں پھانسی پہ لٹکا دوں گا، میں الٹا لٹکا دوں گا۔ یہ تو لہجہ ہوتا تھا اس کا، نرم زبان اس کو اللہ نے دی ہی نہیں تھی۔ تو جب ایسا لہجہ ہو بندے کا تو پھر وہ اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ تکبر صرف اللہ کو نہیں پسند ہے، انسانوں میں تکبر اللہ کو نہیں پسند ہے۔ اگر اللہ تکبر نہیں کرتا ہے، غرور نہیں کرتا ہے، تو پھر انسان کی کیا اوقات ہے؟ جو بے پناہ طاقتوں کا مالک ہے وہ نہیں کرتا ہے،
وہ اس کو عاجزی پسند ہے، تو انسان کو بھی عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ دیکھیں اللہ نے قرآن میں فرمایا نا، وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو اللہ عزت دینا چاہے پوری دنیا مل کے بھی اس کو بے عزت نہیں کر سکتی ہے۔ پورا میڈیا پاکستان کا، پوری یوتھڑ قوم، ان کے یوٹیوبر کہاں کہاں پہ انہوں نے نواز شریف کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، دیکھ لیں اس کو اللہ نے عزت دی اور آج بھی وہ عزت دار کہلا رہا ہے۔ ان کو اللہ نے ذلیل کیا، اللہ نے ان کے نصیب میں ذلت لکھی۔ جب بادشاہ تھا، جب ملک کا سربراہ تھا، اس وقت بھی ذلیل ہو رہا تھا، اور جب کرسی پہ اترا اس وقت بھی ذلیل ہوا، ذلیل ہو کے اترا، تھپڑ کھا کے اترا، اور جیل میں بھی ذلیل ہو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، تول رہا ہے دونوں ہاتھوں سے کہ مجھے کسی طرح باہر نکالو۔ اس نے ٹائم میگزین جو امریکہ کا سب سے بیسٹ اخبار ہے، اس میں اس نے اپیل دائر کی ہوئی ہے کہ ٹرمپ، میں نے تمہارے لیے، امریکہ کے لیے سب کچھ کیا ہے، آگے بھی کروں گا، مجھے کسی طرح باہر نکالو، مجھے کسی طرح بلا لو، یا انگلینڈ میں یا امریکہ میں یا اسرائیل میں بھیج دو، کہیں بھی بھیج دو، کینیڈا میں بھیج دو، یہاں سے نکالو مجھے۔ اور اس کی لد نکلی ہوئی ہے، اور قوم یوتھڑ کہہ رہی ہے ہمارا کپتان تو ڈٹ کے کھڑا ہے۔ اور بھائی نہیں ڈٹ کے کھڑا ہے، وہ لیٹ چکا ہے۔ حالانکہ جتنی سہولتیں اس کو ملی ہوئی ہیں نا، اتنی کسی کو بھی نہیں ملی ہے آج تک، پاکستان کی کیا کہ ورلڈ کی تاریخ میں۔ کبھی ایسا کسی نے سنا ہے کہ جو پرچہ ہی ابھی درج نہیں ہوا ہے اس میں بھی اس کو ضمانتیں مل گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے، جو ابھی کیس درج ہی نہیں ہوا ہے، جو کہ جج نے باقاعدہ کہا تھا، جسٹس گل حسن، مردود۔ اب سپریم کورٹ میں چلا گیا، لیکن اب بھی میں اس کو مردود ہی کہوں گا۔ اس نے یہ لکھا تھا تاریخ میں، سیاہ ترین، اس کے شکل پہ بھی سیاہی ہے، اس کے لکھا جائے گا کہ یہ وہ مردود تھا جس نے یہ لکھا تھا کہ بھائی جو ابھی پرچے درج نہیں بھی ہوئے ان میں بھی ضمانت ہے، جو کیس، جو جرم ابھی سرزد ہی نہیں ہوا ہے اس میں بھی ضمانت ہے۔ یہ اس مردود نے لکھا تھا۔ اور اس کے بعد پھر جب سیٹیں لینے کی باری آئی تو یہ تو پٹیشنر ہی نہیں تھی پی ٹی آئی، اس کا کوئی بندہ، ایک بھی بندہ الیکشن نہیں لڑا پی ٹی آئی کے نام پہ، ان نشان پہ، بلے کا نشان ان سے واپس لے لیا گیا تھا۔ کیوں لیا گیا تھا یہ قوم یوتھڑ نہیں بتائے گی، وہ الیکشن کمشنر پہ الزام لگا رہی ہے۔ ویسے میں گورنمنٹ آف پاکستان کو کہوں گا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو الیکشن کمشنر کا چیف کبھی بھی نہ بنائیں، اور نہ ہی وہ بنے گا، وہ ہے شریف آدمی، اس کا کام نہیں ہے۔ یہ جو کھڑا ہے نا، جتنا پریشر اس نے موجودہ آرمی چیف الیکشن کمشنر نے برداشت کیا تھا نا، میں کہتا ہوں کسی کا باپ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، نہیں کر سکتے تھے۔ جتنی گالی گلوچ، جتنی بدتمیزیاں اس نے برداشت کی ہے نا، اتنا کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ تو اب دیکھیں اللہ نے اس کو بھی عزت دی ہے۔ اب پھنسے ہوئے نا سارے، ان کو پچھلے 5 سال سے، بلکہ 10 سال سے انہوں نے الیکشن نہیں کروائے تھے، کروا ہی نہیں رہے تھے۔ اب جسٹس وجیہ الدین نے بھی جو سب سے سینئر تھا، پی ٹی آئی بنانے والوں میں شامل تھا، اب اس نے بھی انٹرویو میں دیا ہے کہ یہ بعد میں جب مجھے پتا کہ یہ تو قادیوڑوں کی جماعت ہے، تو وہ پھر ملک دشمن جماعت ہے، تو اس نے کہا جی میں چپ کر کے ایک سائڈ پہ ہو گیا تھا۔ بیان میں نے اس لیے نہیں دیا تھا کہ یہ ذلیل کر کے رکھ دیتا تھا ان کا میڈیا، اور حقیقت بھی یہی تھی جو اس وقت ان کے خلاف بیان کرتا۔ اب ان کو ڈنڈا گھسیڑا ہے نا آرمی چیف نے، اب بالکل خاموش ہے، اب کوئی یوتھڑ نہیں میڈیا پہ آ رہا ہے، نہ ہی بدتمیزیاں کر رہا ہے۔ اب وہ کر رہے ہیں جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جبران الیاس، عادل راجہ، مہدی جیسے غدار لوگ، اور یہ عمران ریاض، یہ جو پاکستان سے گیا، اب نام نہاد صحافی، صحافت کا نام پہ دبا، اس کو جو صحافی کہتا ہے نا، میں روزے کی حالت میں، وہ بھی لانتی، یہ کرپشن میں ڈوبا ہوا سر سے پاؤں تک، اور یہ کرپٹ ترین بندہ۔ کل تک اس کا باپ ایک کینٹین میں کون تھا، سموسے پکوڑے بیچتا تھا، اسکول کی چھوٹی سی کینٹین میں، تو آج یہ کھرب پتی بنا ہوا ہے، فیکٹریوں کارخانوں کا مالک بنا ہوا ہے۔ کہاں سے آیا یہ پیسہ؟ یہ غدار ہے، غدار وطن ہے، اس نے غداری کے تھرو یہ پیسہ کمایا ہے۔
تو اب آخر میں آ جائیں جناب کے ملک ریاض نے جیل میں پیغام بھیجا ہے عمران خان کو کہ بندے کا پتر بن جا، تیری وجہ سے آج میں بھی دربد ملک سے باہر ہوں، دھکے کھا رہا ہوں، اور تیرا آخری انجام موت ہے، تیرے پہ آرٹیکل 6 لگنے جا رہا ہے، فوراً تسلیم کر لے اور معافی مانگ لے۔ یہ پیغام دیا ہے ملک ریاض نے عمران خان کو جیل میں، اور اس کے ساتھیوں نے، اس کے وکیلوں نے پہنچا بھی دیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اب اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ ہم سب کی تمام عبادات قبول کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق دے، اور قوم یوتھڑ کو سچ سننے کی توفیق دے، اور ان کو نیکی کے راستے پہ، ہم سب کو نیکی کے راستے پہ چلائے، اور ہم سب کی تمام عبادات کو قبول کرے، روزوں کو، نمازوں کو قبول کرے، اور ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، حافظ سید آصم منیر کی حفاظت فرمائے، افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور یہ جو دہشت گرد کی کاروائیاں کر رہے ہیں، اللہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ کرے، ان کو بھی تباہ کرے، جنہوں نے بنوں میں دھماکے کیے ہیں اللہ ان کو نسلوں سمیت تباہ و برباد کرے۔ اور یہ جو داعش کا سربراہ گرفتار ہوا ہے نا، اس کو امریکہ کے حوالے کر دیا گیا ہے، اس نے حضرت عائشہ کا مزار گرایا تھا عراق میں، حضرت فاطمہ کا، بہت سارے مسلمانوں کے مزار اس نے گرائے تھے، یہ وہ موجود تھا عراق میں، بہت ساری اس نے گنڈا گردی کی کاروائیاں کی تھی، اب اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، آگے بھی انشاءاللہ پہنچیں گے، جو جیسے کرے گا ویسے بھرے گا۔ اللہ کے یہاں دیر ہے پر دیر نہیں ہے، وہاں پہ انصاف ہوتا ہے، اور جب اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ جب پڑتی ہے نا تو نانی یاد آ جاتی ہے، پھر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ سے ہر وقت اس کے غصے سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے، اپنے غصے سے، اور اپنی حفظ و مان میں رکھے شیطانوں کے شر سے، اور ملک پاکستان کی وہ قیامت تک قائم و دائم رکھے، ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔